अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल अच्छी बातें निज़वा से में आप सबका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब आफियत से होंगे। आज के मेरे वीडियो का उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बता चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में उन वीडियोस का प्लेलिस्ट मौजूद है, आप सब उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज मैं आप लोगों को अल्लाह के प्यारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है, उनके ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौम आद और कौम समूद के तबाह होने के बाद उनमें से जो अहले ईमान जिंदा बच गए थे, रफ्ता रफ्ता ये लोग भी दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बाद उनकी औलाद कुछ अरसे तक तो राह रास्त पर चलती रही, मगर थोड़े ही दिनों बाद वो भी शैतान मरदूत के बहकावे में आकर गुमराह हो गई। करते करते नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि दुनिया में एक भी फर्द अल्लाह का नाम लेने वाला ना रहा। चूंकि उस वक्त तक आबादी बहुत कम थी, इसलिए तमाम लोग आम तौर पर इराक, शाम, मस्र और फ़लस्तीन के इलाकों में ही बसते थे। उन सब इलाकों का मरकज़ उस वक्त बाबिल शहर था, जिसको आजकल कूफा कहते हैं। गोया बाबिल उस वक्त तमाम रुए ज़मीन का दारुल हुकूमत था। यहाँ एक इंतहाई जालिम व जाबिर बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम नमरूद था। उसको अल्लाह ने तमाम दुनियावी नीमतों के साथ इंतहाई तवील उम्र अता की थी। ये जालिम 400 साल से मुसलसल हुकूमत करता चला आ रहा था, इसलिए उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हत्ता कि उसने अपने आप को नौज़ बिल्लाह खुदा समझना शुरू कर दिया। उसने अपने तमाम लोगों को हुक्म दे रखा था कि जिस तरह वो बुतों को सजदा करते हैं, उसी तरह उसको भी अपना खुदा समझकर सजदा किया करें। लिहाजा लोगों ने उसको अपना खुदा बना लिया, यानी जुल्मत व जहलत की इंतहा हो गई थी। बाबिल शहर में आज़र नाम का एक बढ़ाई यानी कारपेंटर रहता था। ये शख्स बुतों का बहुत ही ज़्यादा अकीदतमंद था। आज़र ना सिर्फ बुतों की पूजा करता था, बल्कि लकड़ी के बहुत खूबसूरत बुत बना बनाकर बेचा करता था। यानी उसकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ बुतसाजी, बुत परस्ती और बुत फरोशी था। उसकी बीवी का नाम नूना था। उसके 3 भतीजे थे, जो हज़रत तारिख के बेटे थे। सबसे बड़े का नाम नाहूर, मंझले का नाम इब्राहीम और सबसे छोटे का नाम हारान था। नाहूर और हारान तो आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इब्राहीम की आदतें आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग थी। वो इंतहाई शरीफ और खामोश तबीयत का बच्चा था। वो हर वक्त यूं गुमसुम रहता जैसे कुछ सोच रहा हो या उसे किसी चीज की तलाश है। वो अपने चचा आज़र को लकड़ी के बुत बना बना कर फिर उनको सजदा करते हुए देखता तो बहुत हैरान होता। इब्राहीम जब 7-8 साल के हो गए तो एक दिन अपने चचा से पूछ ही बैठे कि चचा जान, आप इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं? हालांकि इनको तो आपने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये बुत ना तो कुछ सुनते हैं और ना ही कोई जवाब देते हैं। ये ना किसी को फायदा पहुंचाते हैं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? आज़र ऐसी बातें सुनकर नन्हे इब्राहीम को डांट लगाता।
وہ بیچارے خاموش ہو جاتے۔ ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنے حقیقی خدا کے بارے میں خود ابراہیم بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں، مگر انہیں اپنے رب کی شدت سے تلاش تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے۔ یہی سوچتے سوچتے آخر وہ جوان ہو گئے۔ ایک رات اس نے آسمان پر خوب چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو سوچا شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب یہ ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا تو سوچا شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو اس نے کہا نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح کو سورج طلوع ہوا تو انہوں نے سوچا شاید یہ میرا رب ہے، مگر شام کے وقت وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میرا رب بہت طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ یہ چاند، ستارے اور سورج انتہائی کمزور ہیں، رات اور دن ان پر غالب آ جاتے ہیں، مگر میرے رب پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی پریشان ہو کر اپنے رب سے التجا کی، اے میرے رب، بتا تو کہاں ہے؟ اگر تو نے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام یعنی وحی دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، بے شک ہم نے تم کو ہدایت دے دی اور ہم نے تم کو اپنا پیغمبر منتخب کر لیا۔ جاؤ اپنی قوم کو بھی راہ راست کی طرف دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب حقیقی کا یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں ایک عرصے سے اپنے رب کی تلاش تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً 3500 سال قبل گزرا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے چچا کو توحید کی دعوت دی، مگر آزر نے حسب معمول ان کو پھر ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے دیگر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ لوگ ان کی باتیں سن کر عجیب عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھتے، پھر آپس میں خسر پھسر کرنے لگتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، شاید اس کا دماغ کھسک گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سمیت تمام لوگوں کو کافی عرصے تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے عادت کے مطابق اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑا بت خانہ بنا رکھا تھا جہاں سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ان کی قوم نے بالکل توجہ نہ دی تو ایک دن غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے تمام بتوں کو توڑ کر رکھ دوں گا، مگر ان لوگوں نے ان کی ہر بات کو مذاق سمجھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعی دل میں ٹھان لی کہ ان کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ ان تمام بتوں کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سال میں ایک دفعہ شہر سے باہر جا کر بہت بڑا جشن منایا کرتی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں جشن کا دن بھی آ گیا۔ ساری قوم جشن کی تیاریاں کرنے لگی۔ جشن کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے ان کو بھی جشن پر چلنے کے لیے کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
میری طبیعت ذرا ناساز ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ جب سب لوگ جشن منانے شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا ہتھوڑا اٹھایا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ مار مار کے ہتھوڑے ان کے سب خداؤں کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو باقی چھوڑ دیا اور آتے وقت اپنا ہتھوڑا اس کے کاندھے پر لٹکا دیا۔ جب ان کی قوم جشن منا کر واپس آئی، شکرانے کے طور پر اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے بت خانے میں گئے، لیکن یہ کیا، اپنے سب خداؤں کو یوں ٹوٹے ہوئے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دھمکی یاد آ گئی۔ اب سب دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اس بڑے بت نے توڑا ہوگا، کیونکہ ہتھوڑا تو اس کے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے، جبکہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تو پھر ہمارا خدا کیسے بن گیا؟ افسوس ہے تم سب پر کہ تم سب اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ سب لوگ ان کی بات سن کر لاجواب ہو گئے، مگر پھر بھی اپنی اسی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ کچھ لوگوں نے جا کر نمرود کو بھی شکایت کر دی کہ ابراہیم نے ہمارے تمام خداؤں کو توڑ دیا۔ یہ سن کر نمرود کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ کل کو تو یہ میری بادشاہی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں تشریف لائے تو نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ تو نے کوئی نیا خدا بنا لیا ہے، بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اللہ ہے۔ نمرود نے پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلوا کر ایک کو قتل کرا دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب نمرود شرمندہ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے وزیروں کو مخاطب کر کے کہا، ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو توڑ کر بہت بڑا جرم کیا ہے، بتاؤ اس جرم کی اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ سب نے مشورہ کر کے کہا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ پوری قوم اس سے عبرت حاصل کرے۔ نمرود نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اتنی بڑی آگ جلائیں کہ نہ آج سے پہلے کسی نے جلائی ہو اور نہ ہی آئندہ کوئی جلا پائے۔ چنانچہ بہت بڑے پیمانے پر آگ جلانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دائرے کی شکل میں میلوں لمبی گہری خندق یعنی کھڈا کھودا گیا۔ پھر پوری قوم مل کر ایک عرصے تک اس میں لکڑیاں بھرتی رہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو وہ منت مانگتی تھی کہ اگر وہ شفایاب ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھا صدقہ کرے گی۔ جب یہ خندق لکڑیوں سے بھر گئی تو پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ یہ آگ تقریباً 40 دن بھڑکتی رہی۔ اس کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ اس جیسی آگ آج تک نہیں دیکھی گئی۔ اس کی تپش اتنی سخت تھی کہ 10-15 میٹر دور کھڑے آدمی کو بھی جلا سکتی تھی۔
اسی لیے اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیسے ڈالا جائے، کیونکہ آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اس مسئلے کا حل نمرود کے ایک حیزر نامی ماہر وزیر نے یہ نکالا کہ ایک ایسی منجیخ یعنی کسی چیز کو بہت دور پھینکنے کا ایک آلہ تیار کیا جائے جو ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دور سے آگ میں پھینک دے۔ چنانچہ اس نے منجیخ تیار کر کے دے دی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی منجیخ تھی جو حیزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایجاد کی تھی، مگر اس جرم کے بدلے میں اللہ نے حیزر کو زندہ زمین میں دھسا دیا تھا۔ ادھر آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ تقریباً 40 دن کے بعد یہ آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت خندق سے باہر تشریف لے آئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جیسی مزے کی زندگی میں نے ان 40 دنوں میں گزاری تھی ویسی پھر کبھی نصیب نہ ہوئی۔ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن وہ اب بھی راہ راست پر نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے پاس جا کر اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت نے کہا، اے ابراہیم، میں تجھے بھی قتل کر دوں گا اور تیرے خدا کو بھی۔ جاؤ جا کر اپنے خدا سے کہو کہ وہ بھی اپنا لشکر لے کر آ جائے اور میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون سب سے بڑا خدا ہے۔ نمرود کی یہ گستاخی پر اللہ نے اپنی انتہائی کمزور ترین مخلوق میں سے ایک مچھر کو نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مچھر نمرود کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں جا گھسا اور اندر جا کر اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اب نمرود کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ مچھر جب اس کو ڈنک مارتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی۔ اگر وہ اپنے سر کو زور زور سے جھٹکے دیتا یا سر پر تھپڑے مارتا تو اسے کچھ سکون ملتا۔ آخر کب تک تھپڑے مارتا رہتا؟ خود تھک گیا تو اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اسے سر پر تھپڑے ماریں۔ تھپڑے مار مار کے ان کے ہاتھوں میں بھی درد ہونے لگا۔ انہوں نے تھپڑوں کی بجائے اب جوتے مارنے شروع کر دیے۔ جوتے کھا کے تو نمرود کو بہت آرام ہونے لگا۔ اب تو اس نے اپنے خادموں سے دوسرے کام چھڑوا کے سب کی ڈیوٹی باری باری جوتے مارنے پر لگا دی۔ یوں اللہ نے انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ جوتے مروا مروا کے اسے ہلاک کر ڈالا۔ ویورز، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اس کا دوسرا حصہ آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چلیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے میرے اگلے ویڈیو میں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔